इन्नल मुत्तकीन फी जन्नतिन व उयून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बिरादरान इस्लाम, सबसे पहले नबी हर्द सरा, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार अहमद मुजतबा मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाही बेकस पनाह में दुरूद पाक पढ़िए अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैका सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार मेरे साथ मिलके नबी और आले नबी पर पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अला आलिका व अस्हाबिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शायर कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम कलम तेरे तेरे हैं। हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर से मोहब्बत ये पहली सीढ़ी है बंदे के लिए। हुजूर से मोहब्बत सबसे बड़ी चीज है। जिस बंदे के दिल में हुब्बे मुस्तफ़ा नहीं है वो बंदा ना दुनिया का है ना आखिरत का है। हुब्बे मुस्तफ़ा जरूरी है। मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। तो ये आयत गूंजती रहती है। मैंने जहाँ तालीम हासिल की है अल-जामिअतुल अमजदिया यूपी, ये अमजदिया हुजूर सदरुल शरिया बदर तरीका के नाम से मशहूर मारूफ है और हुजूर आला हजरत फाजिल बरेलवी के सबसे पहले खलीफा है। उलमा बैठे हैं, जानते हैं बेहतर तरीके से। फिक की एक बहुत मशहूर मारूफ किताब है बहार शरीयत, काफी बड़ी किताब है और कई जिल्दों पर मुश्तमिल किताब है बहार शरीयत। कोई मुफ्ती उस वक्त तक मुफ्ती नहीं बनता है जब तक कि बहार शरीयत का मुताला ना करे, इतना ही बड़ा आलिम है। उस मर्द मुजाहिद मर्द कलंदर की बारगाह के अंदर जानू अदब मैंने कम से कम 5 साल इल्म हासिल किया है और अल्लाह का फजल ऐसा रहा है। देखो बुजुर्गों की निस्बत बंदे को मुमताज कर देती है। 5 साल के लंबे अरसे तक कोई जुमेरात ऐसी नहीं गुजरी थी कि मैंने उस मर्द मुजाहिद के दरबार को ना धोया। उसूल बरकत के लिए बता रहा हूँ। उस मर्द कलंदर के दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ इन्नल मुत्तकीन फी जन्नतिन व उयून, परहेजगार लोग जो है वो जन्नत के अंदर बागों के मानिंद हैं। सुभान अल्लाह। बेशक। तो परहेजगारी सबसे बड़ी चीज है। परहेजगारी क्या है बंदे के लिए? सबसे बड़ी चीज है। और परहेजगारी कब हासिल होगी? जब बंदे के दिल में हुजूर की मोहब्बत होगी। जब क्या होगी? हुजूर की मोहब्बत होगी। आज जनाब हुसैन खान, अल्लाह इनको नेक बनाए और इनको इनके दिल के अंदर हुजूर की मोहब्बत और खौफ खुदा और रागिब करे, इन्होंने ये महफिल सजाई है। इसलिए दुनिया के अंदर हजारों खुशियां होती हैं, हजारों मामलात होते हैं, हजारों गम होते हैं। कोई खुशी के अंदर रब को नाराज करने के लिए क्या काम कर जाता है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि जब खुशी अल्लाह दे, खुशी कौन देता है? खुशी कौन देता है? अल्लाह देता है। और गम बंदे मुसीबत जो है वो हमारे खुद के करतूत है, ये हमेशा सोच लेना। खुशी वो है जो अल्लाह की तरफ से, और जो गम होते हैं ना वो हमारे खुद के करतूत हुआ करते हैं। तो परेशानियों के तरफ मुब्तला होते हैं तो हमने कोई ऐसे काम किए होते हैं जिसका बदला हमें दुनिया में मिला करता है। ये हमेशा नोट कर लेना। खुशी अल्लाह देता है, खुशियों से नवाजता बंदे को अल्लाह है। खुशी के मामलात में अल्लाह बंदे को तरक्की देता है। लेकिन हम काम क्या करते हैं? अल्लाह को नाराज करने वाले क्या काम करते हैं? निकाह हुजूर की सुन्नत है, ये मौजू नहीं है आज। निकाह किसकी सुन्नत है? हुजूर की सुन्नत है। और राजी कौन होता है? अल्लाह। जब हुजूर की सुन्नत अदा होती है तो राजी कौन होता है? अल्लाह। और हम राजी किसको करते हैं? हम किसको राजी करते हैं? किसको राजी करते हैं? ढोल ताशा भंगड़े लंगड़े डाल के किसको राजी करते हैं? शैतान को। और नाराज किसको कर रहे हैं?
اللہ کو سوچنے والی بات ہے. ہمیں جس کو راضی کرنا تھا اس کو ناراض کر رہے ہیں, اور جس کو ناراض کرنا تھا اس کو کیا کر رہے ہیں؟ راضی کر رہے ہیں. اس کو کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے امام صاحب ماشاءاللہ کافی کوششیں کرتے ہیں اس بارے کے اندر, کافی محنتی بندہ ہے. ہم تو یہی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کو کامیاب کرے. یہ جو ان کی ٹیم ہے نا, ان کی ٹیم حافظ محمد دین صاحب ہو گئے, حافظ احمد صاحب ہو گئے, قاری اسماعیل صاحب ہو گئے, قاری یوسف صاحب ہو گئے, اللہ بخش صاحب, یہ اللہ رکھا ہے, یہ ان کی ٹیم ہے. جب بندے کی ٹیم مضبوط نہ ہونا تو بندہ کام نہیں کر پاتا ہے. میری ٹیم ہے, میری خود کی ٹیم ہے. مدرسہ کے اندر 350-400 بچے پڑھ رہے ہیں, 12-15 کا اسٹاف ہے. میری ٹیم ہے. میں ان کو کہتا ہوں آپ لوگ میرے بازو ہو. کیا ہو؟ بازو ہیں آپ لوگ. آپ ترقی دینے والے ہیں. میں کہیں بھی گھوموں لیکن آپ لوگوں پر پورا یقین رہتا ہے کہ یار نہیں, میرا اسٹاف ہے پیچھے بیٹھا ہے, وہ میرے بھائی ہیں, کام کر رہے ہیں, اپنی قوم کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اور یہ بھی ماشاءاللہ آپ دعائیں کریں, یہ بھی اس مقصد سے پڑھاتے ہیں کہ ادارہ ہمارا ہے اور بچے ہمارے ہیں, اس مقصد سے پڑھاتے ہیں. تو ایک ٹیم ہوا کرتی ہے بندے کی. جب ٹیم کوئی بیڑا اٹھاتی ہے نا, چاہے برائی کا اٹھائے تو وہ برائی میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اور جب کوئی ٹیم اچھائی کا بیڑا اٹھاتی ہے تو اللہ ان کو اچھائیوں میں کامیاب کر دیتا ہے. تو مضبوط رہا کرو, اپنے علماء کے ساتھ, اپنے اماموں کے ساتھ مضبوط رہا کرو. تو میں بتا رہا تھا کہ راضی کس کو کرنا چاہیے؟ اللہ کو. اور ہم راضی کس کو کرتے ہیں؟ شیطان سے. لیکن سال بھر ہو گیا, بڑے گناہ ہوئے. اگر رات کو سو کے محاسبہ کریں نا, رات کو سو کے محاسبہ کریں, اگر دل دھڑکنے والا حضور کی محبت میں اگر دھڑکنے والا آپ کا دل ہے نا, تو آپ کو نیند نہیں آئے گی, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. اگر ہم سال کا محاسبہ کریں, سال کا نہیں, مہینے کا نہیں, دن کا محاسبہ, ہفتے کا محاسبہ کر لیں, تو ہمیں رونا آئے گا کہ مولا تو نے کس لیے پیدا کیا تھا اور ہم کس جگہ آ کے کھڑے ہوئے. ہمارے معاملات ایسے ہو چکے ہیں. آپ سوچیں کہ ہم نے کس بندے کا دل نہیں دکھایا, ہم نے کس کی غیبت نہیں کی, ہم نے کس کو برا بھلا نہیں کہا, ہم نے کس بہن یا ماں کی آبرو سے کھلواڑ نہیں کیا. آپ سوچیں, غور کریں. لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا, وہ جو پہلے ہو گیا اس کو چھوڑیں. ہمارا رب بڑا رحمان اور رحیم رب ہے. رمضان المبارک کا برکت والا مہینہ آ رہا ہے, برکت والا مہینہ. اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں, روئیں. اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ رمضان, حضور کی حدیث پاک ہے کہ رمضان تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے, سب سے افضل مہینہ ہے. میری یا آپ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگلا رمضان دیکھیں یا نہ دیکھیں. کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں. میں ہمیشہ بتایا کرتا ہوں کہ خواجہ گرین نواز کا عرس تھا, ایک ہمارا بندہ تھا, ساتھی تھا, ٹیم میں تھا, گیا تھا, ساتھ میں گیا تھا, گاڑی کی ڈرائیوری کی تھی, آیا تھا, گاڑی لے کے آیا تھا, ہم پیچھے سے نکل گئے تھے, وہ آیا تھا واپس, لیکن چند دنوں کے بعد ایکسیڈنٹ ہوا, دنیا سے رخصت ہو گیا. سوچتے ہیں تو دل دہل جاتا ہے کہ یار زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. بندے کی آہو بقا, لالچ, ہرس نے اتنا بندے کو اللہ کی بارگاہ سے دور کر دیا ہے, خوف خدا سے بندے کو اتنا دور کر دیا ہے کہ ہائے مال, ہائے مال. مال کماؤ, ہم منع نہیں کرتے, کماؤ, خوب کماؤ, لیکن وہ مال کماؤ جس سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہوں. ایسا مال نہیں جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو. ایسے مال کی ضرورت نہیں ہے. وہ مال آپ کو ترقی دے سکتا ہے, آپ کو تو ترقی دے سکتا ہے, لیکن آپ کی جو نسل ہے اس کو برباد کر کے رکھ دے گا. آپ کا جو آج نام ہے نا قوم کے اندر, جو پہچان, جو آپ کا ترہ, اس کو گرا دے گا. اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ گڑ گڑایا کرو, رویا کرو, معافی مانگا کرو کہ مولا کھانا چاہیے ایک وقت کا دے دے, لیکن عزت کا دے. کس کا دے؟ عزت کا دے. رمضان آ رہا ہے, منگل سے, بدھ سے یا جمعرات سے شروع ہو جائے گا. 19 سے, اگر 29واں چاند ہے تو 19 سے, اگر 30 ہے تو 20 تاریخ سے شروع ہو جائے گا. عہد کر لیں, آج عہد کر لیں اللہ کی بارگاہ. یار وہ ہمیں 11 مہینے کھلاتا نوازتا نہیں تھکتا ہے, تو ہم بھی ایک مہینہ اس کی بارگاہ میں سجود کرتے کرتے پریشان نہیں ہوں گے, خوش ہو جائیں گے. سوچا کریں, اپنے آپ کا محاسبہ کیا کریں.
اگلے 10 اشارے، پھر اس کے بعد 11 سے 20، پھر 21 سے 30۔ امام سے پوچھا کریں، اپنے علماء سے پوچھا کریں کہ ان کے اندر، بندے کے اندر خوف خدا ہونا چاہیے۔ رمضان آ رہا ہے، ہم کیا تیاری کرتے ہیں؟ ہماری تیاریاں کیا ہوتی ہے؟ بیٹی کا کپڑا نہیں ہے، بچے کا کپڑا نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ تیاری نہیں ہوتی، یہ تو خود کی زینت ہے، یہ دکھاوا ہے، دکھاوا جس کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ جو تیاریاں کرنی وہ پہلے کر لیں۔ رمضان کی تیاری، سحری کروں گا لیکن غریب کو بھی ساتھ میں کروں گا، پڑوسی کا بھی خیال رکھوں گا، یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ رمضان یہ محبتوں عظمتوں والا مہینہ ہے، یہ خیرات نکالنے والا مہینہ ہے، یہ ہمارے گناہوں کو مٹانے والا مہینہ ہے رمضان۔ یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو آپ کو میں بتا دیتا ہوں وہ پاک رہا کرے۔ رمضان برکت والا مہینہ، پاکیزہ مہینہ ہے، پاکیزہ مہینہ ہے۔ رمضان کے اندر جو بندہ پاک نہیں رہتا ہے، رمضان بھی گڑ گڑا کے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، مولا یہ تیرا کیسا بندہ ہے، میں پاک مہینہ اور اس مہینے کے اندر یہ تیرا ناپاک بندہ گھوم رہا ہے۔ آپ سوچیں، پاک رہا کریں۔ اور روزے دار سے اللہ کتنی محبت کرتا ہے۔ علماء بتاتے ہیں تھوک جس سے ہم نفرت کرتے ہیں نا، ہمارے منہ سے خوشبو ہے یا بدبو ہے جس سے ہم نفرت کرتے ہیں، اللہ روزے دار کے منہ کی خوشبو سے بھی محبت کرتا ہے۔ آپ سوچیں، غور کریں اس چیز کو، ہمیشہ غور کیا کریں، لکھا کریں۔ لیکن بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، سارے کے سارے بیٹھے ہیں، اپنے کلچر کے اندر دینداری لانے کی کوشش کریں۔ میری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں گفتگو، اپنے کلچر کے اندر دین لانے کی کوشش کریں۔ کوئی باہر سے غیر آئے تو اس کو محسوس ہونا چاہیے کہ یار کسی ایرے گہرے نتھو گہرے کا گھر نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ کے غلام کا مکان ہے۔ ایسے معاملات ہونے چاہیے۔ اپنے بچوں کو طریقے سکھائیں ادب کا، اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا ہم گھر ہوں یا نہ ہوں، مہمان کوئی بھی آئے، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی دین سے تعلق رکھتا ہو، مہمان گھر پہ کوئی بھی آئے، بچے کو سمجھائیں کہ اس کو سب سے پہلے پانی کا گلاس پیش کریں۔ مہمان کی عزت، اپنے بچوں کو بتائیں کہ اس کو پانی پیش کریں، اس کو چائے پلوائیں، اس کے بعد کہا کریں انکل یا چاچا یا ماما بیٹھیں، آپ والد صاحب تو نہیں ہے، پاپا جی نہیں ہے، نہ امی ہے، آپ بیٹھیں، آپ کی مرضی ہے، نہیں تو آئیں گے تو ہم خبر کر دیں گے۔ یہ ایک ایمان والے کا طریقہ ہوا کرتا ہے، مومن کا یہ طریقہ ہوا کرتا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر ایسے کلچر ہونے چاہیے، ایسے معاملات ہونے چاہیے۔ ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو گھروں سے جب بھی باہر روانہ کریں، پردے کے ساتھ کیا کریں۔ یار یہ کیا عالم چل چکا ہے کہ بازاروں کے اندر گھوم رہی ہیں، نہ سر پہ صحیح سے دوپٹہ ہے، غیروں سے باتیں کر رہی ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ اپنے معاملات کے اندر دینداری لانے کی کوشش کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں نا، چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں جس سے ہم درگزر کرتے ہیں، حشر کے میدان میں سب سے، میں کہتا ہوں سب سے بڑی جو پکڑ ہوگی وہ اسی چیز کی ہوگی، اسی چیز کی پکڑ ہوگی۔ سمجھائیں گھروں کے اندر دین، جب مرد دیندار ہوتا ہے نا تو گھر دین کی چوکھٹ تک پہنچتا ہے، سیڑھی ہوتا ہے، اور جب عورت دیندار ہو جاتی ہے تو پورا گھر گہوارہ دین سے سنور جاتا ہے، دین کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ اپنے معاملات کو بہتر کریں، اپنے معمولات کو بہتر کریں، رمضان کی تیاری کریں، کپڑوں کی نہیں، چپلوں کی نہیں، جوتوں کی نہیں، اس چیز کی نہیں، نوافل پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، قرآن سن کے، بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ۔ آج کوئی الگ یعنی کوئی ناچ گانے والی محفل میں نہیں آئے ہیں، اللہ کے پاکیزہ کتاب۔ اللہ فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنہ هم الفائزون لو انزلنا هذا القرآن على جبل اللہ رأیتہ خاشعا متصدعا۔ اللہ فرماتا ہے یہ قرآن ہے، قرآن، اس کو اگر میں پہاڑ پر اتار دیتا تو پہاڑ اس قرآن کے جلال سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن آپ دیکھو نا اس کی عظمت، اس کی شان دیکھو نا، عظمت اور شان دیکھو نا۔ حضور کے غلاموں کے غلام کے بچے کے اندر اللہ نے قرآن محفوظ کر دیا ہے، اس سے بڑی کیا بات ہے؟ آج دیکھو جدھر نظر اٹھا کے دیکھو آپ کو حافظ قرآن ہی حافظ قرآن نظر آئے۔ یہ اللہ کی بڑی خوش قسمتی ہے، اور رب کا سب سے بڑا شکر ہم ادا کریں کہ آج ہم ختم قرآن، تکمیل قرآن کی محفل میں حاضر ہوئے۔ آپ جناب بڑے خوش نصیب ہیں۔ آج سے کچھ دنوں پہلے محفل ہوئی تھی 507 گھیگڑا پہ چاچا جی کے یہاں، آج چاچا حسین کے یہاں محفل ہے۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں آپ، ماشاءاللہ عظمت قرآن پر آپ محفلیں سجا رہے ہیں۔ یار آپ اپنے معاملات پر جتنا فخر کرے، رشک کرے، کم ہے۔ اس وجہ سے
کہ حافظ قرآن کے والدین کو حشر کے میدان کے اندر ان کے ماں اور باپ کے سروں پر سونے اور یاقوت کے تاجوں سے سجایا جائے گا. ان سے محبت کرنے والوں کو انہیں حافظ قرآن کی سفارش پر جنت میں ڈال دیا جائے گا. کتنی بڑی خوش نصیبی ہے یار، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے. اور قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کو پاس بیٹھا کر بار بار سنا کرتے تھے. قرآن وہ کتاب ہے. قرآن کے اندر کئی محمد مصطفیٰ کے مکھڑے کا تذکرہ ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کئی حضور کی زلفوں کا تذکرہ ہے، کئی حضور کے چلنے کا تذکرہ ہے، کئی حضور کی گفتگو کا تذکرہ ہے. قرآن تو پورا کا پورا آئینہ مصطفیٰ ہے. اور جو بندہ آئینہ مصطفیٰ سے محبت کر لے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت کریں، قرآن سے محبت کریں، حافظ قرآن سے محبت کریں. رمضان کے اندر سنا کریں قرآن، یہ محبت ہے. حضور کا طریقہ ہے. حضور پورے رمضان کے اندر رات ہی میں سن رہا تھا ایک عالم دین کی گفتگو، وہ بتا رہے تھے کہ حدیث پاک حضور کے بیان کر رہے تھے کہ حضور رمضان شریف کے اندر قرآن سنا کرتے تھے، الگ الگ صحابہ کو بلا کر سنا کرتے تھے. محبت کیا کریں، حافظ قرآن سے محبت کیا کریں. مسجد آپ کی دور نہیں ہے، ایک حافظ رکھیں امام کے ساتھ. اور پاس میں جو ڈھاڑیوں والے ہیں ایسے ہی رات کو ہم دعوتوں کے لیے رات کو 12 بجے 1 بجے نکل جاتے ہیں. قرآن سننے سے، قرآن سے محبت کرنے کے لیے بھی نکل جایا کریں. مسجد میں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، سکون سے سنا کریں. اور ایک ایک حروف کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب. آپ غور کریں، اپنی مسجدوں کے اندر حافظ رکھیں، اپنی مسجدوں کے اندر ساتھ میں حافظ رکھیں، یہ سنت طریقہ ہے. اور ان کا قرآن سنا کریں. یار اگلا رمضان نصیب ہو نہ ہو، فرشتوں کے سامنے یہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم گنہگار تو ضرور ہیں لیکن ہم قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، ہم حضور کی لاریب کتاب سے محبت کرنے والے ہیں. یہ دعویٰ تو کر سکتے ہیں نا قبر کے اندر. ایسے معاملات بنائیں، اپنے آپ کو بہتر کریں، لوگوں کے لیے بھی بہتر معاملات کریں اور لوگوں کے ساتھ بھی بہتر پیش آئیں. اب ہماری جو مائیں اور بہنیں ہیں رمضان شریف کے ان کو بھی بتایا کریں کہ روزہ رکھا کریں. ہمیں آپ کی کام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سحری کے ٹائم اٹھیں، اٹھنے کے بعد ہم کسان لوگ ہیں، کھیتی والے لوگ ہیں، میں بھی آپ کا ہی بیٹا ہوں، کوئی اور نہیں ہوں. سحری کے ٹائم اٹھیں، سحری کی، قرآن شریف پڑھنا ہو جس کو قرآن شریف پڑھا، نہیں تو اپنا کام سلٹایا گھر کا، مائیں اور بہنیں گائے بکری کا کام سلٹایا، چولہے کا کام سلٹایا، پھر ہی ہیں. زور بات اپنا شروع کیا معاملات، پھر ہی ہیں. جب تک آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب آپ کو کیسے پتا، میں نے بھی اپنی زندگی کے اندر ہر معاملات اتارے ہیں، میں نے بھی کر کے دیکھے ہیں. لیکن کسانی کام کوئی مشکل چیز نہیں ہے، یہ تو نبیوں کی سنت ہے. انہوں نے بھی یہ کام کر کے اللہ کی عبادت کی، اللہ کو راضی کیا ہے، اللہ کو راضی کیا ہے. یہ کام دن میں یہ کام کرتے تھے اور رات کو گڑ گڑا کر رب کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے. انہوں نے بھی یہ کام کیے، انہوں نے بھی یہ معاملات کیے ہیں. رمضان شریف کے اندر نماز کو مضبوطی سے پکڑ لیں، مضبوطی سے پکڑ لیں. رمضان کے اندر نماز کو، کچھ ہو یا نہ ہو، رمضان میں نماز نہیں چھوٹے گی. ایسے معاملات کریں، ایسے اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں. صبح سحری کے وقت اٹھیں، روزہ رکھیں، روزہ کے بعد لوگوں سے محبت کریں، لوگوں کے ساتھ محبتیں کریں، لوگوں کے ساتھ محبتوں سے پیش آئیں. کسی کی غیبت چغل خوری نہیں ہے. ہمارے معاملات کیا ہوتے ہیں، جو بندہ برائی، جو میرے اندر کمی ہے نا، تو میرے جو مخالف لوگ ہیں 10، اللہ مخالف کسی کو نہ بنائے، ان کے سامنے جا کے گویا ہی کریں گے کہ یار مولانا صاحب کے اندر یہ برائی ہے. یہ طریقہ پسند نہیں ہے، اس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتے ہیں. اللہ اور اس کا رسول کیا ہوتے ہیں؟ ناراض ہوتے ہیں. طریقہ تو یہ ہے کہ جس بندے کے اندر کوئی خطا یا غلطی ہو چکی ہے اس کے پاس جائیں، صاحب آپ کی مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے اندر یہ غلطی ہے، اکیلے کو بتائیں، سمجھائیں. اگر وہ مان جائے تو بہتر ہے، نہ مانے تو خاموش ہو جائے، اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیں. ہمارے بھی یہ معاملات نہیں ہے. ہمارے تو پیٹ میں بات پہنچ گئی، جب تک یہ آفرہ نہیں ڈھلے گا جب تک 100 لوگوں کو نہیں بتا دوں گا. اور کوئی بات اگر کسی کو عیاں کرنی ہو، میں جب سردار شہر رہتا تھا تو ایک بات چلا کرتی تھی کہ یار یہ بات شہر میں پھیلانی ہے، تو ہمارا ایک بندہ رہ کرتا تھا، لوگ اس کو جا کے بتا دیتے تھے. وہ ہر ایک کو بلا کے کہتا تھا کہ یار یہ بات سنی، آج تو نئی بات ہوئی ہے. اس سے کون ناراض ہوا کرتا ہے؟ اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے. اگر غیبت اور چغل خوری ہم جاری رکھیں گے اور نمازیں پڑھتے رہیں گے تو وہ نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. نہ غیبت اور چغل خوری کریں اور نہ سنیں، یہ معمول بنا لیں اپنا. نہ کریں گے اور نہ سنیں گے. لوگوں کے سامنے بہتر پیش ہوں. جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کریں.
मैं एक हदीस पाक सुना देता हूँ हुजूर की। हुजूर ने एक सहाबी रसूल को बुलाया और हुजूर के पास एक सहाबी रसूल के पास मिसवाक थी। अब गौर से सुने हदीस पाक। एक मिसवाक टेढ़ी थी और एक सीधी थी। हुजूर को उसने अता की, हुजूर ने ले ली दोनों। लेने के बाद हजरत सिद्दीक अकबर या शायद कि हजरत उस्मान गनी तशरीफ लाए, तो हुजूर ने वो सीधे वाली मिसवाक हजरत उस्मान गनी को दी। साहबा बहुत मोहब्बत करते थे हुजूर से। हजरत उस्मान गनी रोने लगे। हुजूर से फरमाया, आका ये जो टेढ़ी मिसवाक है ना, ये आप मुझे अता कर, आपके हाथ में ये टेढ़ी मिसवाक बेहतर नहीं लगेगी। हुजूर ने फरमाया, उस्मान मिसवाक चाहे टेढ़ी हो चाहे सीधी हो, इसका काम सफाई का है, सफाई करेगी ये दांतों की। लेकिन मैं सीधी मिसवाक को पसंद करता हूँ। तो मेरा खुद का फरमान है कि जो अपने लिए पसंद करो वो अपने मोमिन भाई के लिए भी पसंद करो। तो ये सीधी मिसवाक है जो मेरी पसंद है, इस वजह से मैं आपको अता कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। मैं आपको क्या कर रहा हूँ? अता कर रहा हूँ। हमारे यहाँ खुशी हो जाए, शादी हो जाए, ब्याह हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं आपको मिसाल देता हूँ। अपने लिए बेहतर कपड़े पसंद करेंगे, दुकान पे जाके 600 मीटर का, 700 का, 500 का लिए। उसके बाद सेठ को कहते हैं कि हाँ साहब, वो देने वाले भी दे दो, जो कपड़े देने वाले होते हैं वो भी दे दो। और दुकान वाले बड़े होशियार, उनको पता है वो 50 रुपए का, 100 रुपए का मीटर का कपड़ा या वो जो कपड़ा रखते हैं वो उठा के दे दें। आपने अपने लिए पसंद तो बेहतर किया है, और आप जिससे मोहब्बत कर रहे हैं, जिसको दे रहे हैं अपने मोमिन भाई के लिए, उसके लिए आप 100 रुपए की चीज, ये अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं, अल्लाह नाराज होता है। या तो दो ही मत, किसी को देना है, किसी को अगर देना है तो जो खुद का है बेहतर तरीके का वो उसे दो, चाहे 2 कम, 5 की जगह 1 दे दो, लेकिन बेहतर दो, ताकि उसको होना चाहिए कि यार फला बंदा मुझसे मोहब्बत कर रहा है। दीन का तरीका ये है, इस्लाम का ये तरीका है। आगे आपकी मर्जी है इस्लाम पहुंचाना आप लोगों तक, हमारा काम है अमल करना, ना करना ये आपका काम है। बेहतर तरीका यही है, अपने अंदर दीनदारी लाने की कोशिश करें, अपने आप को मुहज़्ज़ब बनाने की कोशिश करें, और अब खुद को तरीका मुस्तफा पर चलाने की कोशिश करें। हुजूर के तरीके पर बेहतर चलें, बेहतर तरीके से हुजूर के तरीके पर चलें। अपने बच्चों से मोहब्बत करें, अपने बच्चों से मोहब्बत का ये तरीका है। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह रब्बुल अपने बच्चों से मोहब्बत का ये तरीका है कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं। क्या पढ़ाएं? कुरान पढ़ाएं। कल हम दुनिया से चले जाएंगे, कब्र के ऊपर आके कुरान तो पढ़ सकता है, कुरान पढ़ सकता है, घर पे फातिहा लगा सकता है। ये मामला होने चाहिए। अपने घरों को जब तक अपने बच्चों को और बच्चियों को कुरान नहीं पढ़ाएंगे तब तक दीनदार नहीं होंगे। अपनी बच्ची को निकाह के लिए विदा करते हैं ना, निकाह सुन्नत है, और बच्ची का विदा करना ये हम पर फर्ज या वाजिब है। इसी तरीके से ये सोच लें कि जिस तरीके से बच्ची का निकाह हम पर फर्ज या वाजिब है, इसी तरीके से बच्ची को कुरान पढ़ाना भी हमारे लिए फर्ज और वाजिब है। ये समझ लें बेहतर तरीके से। और अपनी बच्ची को विदा करने से पहले मुट्ठी गांठ दे लें कि जब तक बच्ची को कुरान नहीं पढ़ाऊंगा, जब तक कुरान नहीं पढ़ाऊंगा, तब तक बच्ची के रिश्ते की बात नहीं करूंगा। और कुरान पढ़ाएं,